अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माँ जी क्या आई थीं, हानिया के असा ख़ता होने लगे थे। उन्होंने इसे हवेली फ़ोन पर बात करने को कहा था और बहुत बार कहा था, मगर वो नहीं चाहती थी। एक बात कर ली तो सब नॉर्मल हो जाना था। वो ये नहीं चाहती थी। हवेली वालों को पता चलना चाहिए उन्होंने क्या किया है। माँ जी इसे सिर्फ समझाती थी। अब तक ज़्यादा सख्ती उन्होंने नहीं की थी। वो चाहती थी कि हानिया खुद सब कुछ समझे, सबकी मोहब्बत में सबसे बात करे, ना कि किसी के ज़बरदस्ती कहने पर। हाँ, ये था कि जब वो कॉलेज से वापस आती तो माँ जी इसे वहाज के कपड़ों और दूसरी चीज़ों की खबर रखने का कहती और बाद में इससे पूछती। वो इसे बहुत गैर महसूस तरीके से इसकी चीज़ों, इसके सामान को अपना समझने की आदत डाल रही थी। इनके मुताबिक वो समझती थी हानिया की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मगर इसके साथ इसे शोहर का ध्यान रखना चाहिए। ये सब इसका फ़र्ज़ है। वो सारा काम मुलाजमा से ही करवाती थी, मगर वहाज की चीज़ों की खबर इसे ही रखना थी। हानिया इनकी रोज़ रोज़ की ऐसी बातों से चिढ़ती थी, मगर इसके पास कोई और चारा नहीं था। वो माँ जी के सामने ऊंचा नहीं बोल सकती थी। वो वहाज नहीं थी जो इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करती। इसे इस बात का अंदाज़ा था। वो जानती थी। वो चाहती थी कि वहाज एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, वो दोनों खुश रहें, मगर सब में वो कोई किरदार अदा करने की रवादार नहीं थी। तो वो इससे और भी नाराज़ थी। वो इससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी हो, बिल्कुल अनजान। लफ्ज़ तो थे, मगर दिल लहजे ने छन्नी किया था। खैर, इसे क्या, इसे अपना ख्वाब पूरा करना था। और फिर वहाज हैदर जैसे दोगले शख्स से वो क्यों बना कर रखे। वो माँ जी के जाने की दुआएं करने लगी, मगर ये दुआएं इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं थी। इस रात के बाद इसकी हानिया से कोई बात नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी इख्तियार कर लेते। नाश्ते की मेज़ पर भी इनका सामना नहीं हो पाया था। वो नाश्ता ही देर से करती थी, कभी कभी घर तो कभी कॉलेज। इसने इसकी खुशी पर दिल हार दिया था, ना चाहते हुए भी खुद को इससे बेगाना कर लिया था। इसकी वजह से हानिया सोफे पर सोती थी। अभी वो अकेला कमरे में था। फ्रेश होकर नाश्ता इसने माँ जी के साथ किया। अब ऑफिस की तैयारी थी, मगर हैरत से वही मुजस्समा बना खड़ा रहा। जब इसकी गुनाहगार आंखों ने हानिया को अपनी अलमारी में मसरूफ़ देखा, इसने इसका एक सूट निकाला। अब टाई मैच करने में मगन थी। वो इस कदर बुरी तरह मगन थी, इसे वहाज के करीब आने की खबर नहीं हुई। ये अच्छी है। हानिया ने एक डार्क ब्लू टाई पर हाथ रखा, इससे पहले कि वो इससे दूसरी टाई देखती। वहाज ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। इसके यूँ बोलने पर वो इसकी जानब मतवज्जो हुई। वो पीछे खड़ा था, ज़रा फासले पर। इस तरह इसके कलोन की महक इसे महसूस हो रही थी। कुछ पल सख्त वहीं खड़ी रही, फिर यकदम जाने की गर्ज से पलटी, मगर फिर रुकना पड़ा। वो रास्ता रोके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसके हाथों में पकड़े हैंगर अपने और वहाज के दरमियान तिरछा कर कर पकड़ लिया। इसकी ये हरकत इससे पोशीदा नहीं रही। एक धीमी मुस्कुराहट ने इसके लबों का हाथा किया। रास्ता छोड़े, लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की गई। पूछ सकता हूँ आज ये इनकलाब कैसे आया? जहाँ तक मेरा ख्याल है, शोहर के ये काम इस तरह तो इसकी मोहब्बत में डूबी बीवी करती है, जबकि आप। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। आपकी मोहब्बत में डूबने से अच्छा है मैं दरिया में डूब कर जान दे दूँ। ये काम बड़ी माँ जी के कहने पर हो रहे हैं, अब रास्ता छोड़ें। जवाब बिल्कुल दो टोक था। वो इसे खुशफहमी में नहीं रखना चाहती थी, और अगर ना छोड़ूं तो, इसने पुरसुकून होकर कहा। वो इसे जिज करने के दर पर था। हानिया ने खफकी से नज़रें उठाकर इसे देखा। वो नज़रें उठाने पर पछता रही थी। वो मोहब्बत से पूरी तरह इस पर मुतवज्जो था, और मोहब्बत तो जादू कर देती है, बांध देती है। वो बंधना नहीं चाहती थी। हटें यहाँ से, इसने इसे धक्का दिया। वो हाश 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। हानिया फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आप बहुत फजूल इंसान है। जाते जाते इसे कोसना नहीं भूली थी। वहाज मुस्नुई सर खिंचाता हुआ मुस्कुरा दिया। खाना खाएंगे आप? अंदाज रुखा था। वहाज ने सर उठाकर इसे देखा। वो खफा खफा सी कलाई पर पहना ब्रेसलेट कमा रही थी, हल्के आसमानी सूट में। इसका गुलाबी रंग खिल रहा था। बाल खोल रखे थे जो सलीके से चेहरे के इर्द गिर्द थे। सारे दिन की थकन उतर गई थी। सुबह का किस्सा याद आया तो बेख्तियार एक मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। ये भी अम्मा जी ने ही कहा होगा। वो बाजू सीने पर बांधता इसकी तरफ मुतवज्जो था। जी बिल्कुल, फीका सा लहजा था।
वही تو میں سوچ رہا ہوں، ہانیہ اتنی ویل مینرڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دکھی سی صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، گڈ مینرز کے سب ریکارڈ آپ پر ختم ہے۔ اس کی بات سے زیادہ دلچسپ اس کا انداز تھا۔ وحاج کھل کر مسکرایا۔ یہ زبان باقی سب کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر بتاؤ تو واپس لانے میں کچھ ہیلپ کر دوں۔ اسے غصہ دلانے میں نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے میں بہت دلچسپی سے بدل رہے تھے۔ اب بھی اس نے خفگی سے گھورا۔ آپ بس میری اتنی ہیلپ کر دیں، میری جان چھوڑ دیں، آزادی دے دیں مجھے اس قید سے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ لفظ تھے بہت پراذیت تھے۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ بار بار ایک بات کیوں کرتی ہو؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ وہ کیوں سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ یہ کام اب ناممکن ہے۔ وہ یکدم اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے محبت بھرے اثار میں قید تھی، خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ جس طرح شادی کے لیے خاندان کا قانون ہے، اسی لیے طلاق کے لیے بھی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر وائف، ہمارے ہاں طلاقیں نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس کے چہرے کے ارد گرد بال ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کا سانس سوکھ گیا۔ اور اب تو اگر آغا جان بھی آزادی کا کہیں گے نا، تب بھی آزاد نہیں کروں گا، آئی پرومس، میٹھے سے لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھکا۔ سرگوشی نہیں تھی، سور تھا جس نے ہانیہ کی جان نکال لی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، اس کی دھڑکنیں اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستخط ہوئی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ شام میں ماجی نے وحاج کو ہانیہ کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ موسم گرما کی آمد تھی۔ وہ منہ پھلائے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب وحاج کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کہیں نہیں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ دل بوجھل تھا۔ وحاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل شلوار قمیص میں بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وحاج نے بروقت نظریں ہٹا لیں۔ تو پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ ماں نے کہا تھا اس لیے، پھر سے اداس لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہاں۔ وحاج کی بوجھل آواز پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن شلوار قمیص میں گہری نظروں سے اسے دیکھتا وہ اچھا لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اب وہ اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس ماحول سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی گئی۔ اس نے ذرا سا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اور پھر کوئی حال نہیں رہا جب وحاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رخ موڑے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ کیا پرابلم ہے ہانی؟ جو ہوا سو ہوا، اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ تم اداس بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی اس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہو رہا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا رشتہ بدل ضرور رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اب بھی ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ وہ پل بھر کو رکا۔ ہانیہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ سب سے اچھی دوست، ایسی دوست جو پوری دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ گمگیر خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت بات کہی گئی تھی۔ ہانیہ کو یقین تھا، پورا یقین تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہانیہ نے ایک دم سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ ہم دوست نہیں ہیں اور نہ ہی اب کبھی ہو سکتے ہیں۔ رشتہ بدلا ہے اور بہت مشکل ہے۔ وہ سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے، اور تب بھی جبکہ اس کا وقت بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ ایک بزدل اور خود غرض انسان ہیں۔ مجھے بزدل لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ اس پر اس کی حقیقت واضح کر رہی تھی، وہ حقیقت جو وہ خود سوچتی تھی۔ ہمارے درمیان اب کبھی کچھ نارمل نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وحاج خاموش تھا۔ اسے اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اب گھر چلیں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ نے چڑھ کر کہا۔ وہ اسی خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ وحاج نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے رویے سے بہت الجھی ہوئی تھی۔ ایسے کیسے وہ بدل گیا؟ کہاں وہ اس سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے، اور اب اسے دھمکی بھی دے ڈالی۔
یہ بھی ضرور اماں جی کی کوئی خواہش ہوگی۔ اس دن کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی۔ وہ بات سنا کر بھی مطمئن تو تھی، مگر اب اس سے بات کرتے ہوئے کوسوں دور رہتی، اور لہجہ مزید کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر خوش فہمی مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ پرانے وقت میں کھو سی جاتی، جب وہ اسے نخرے دکھاتی تھی اور وہ اس کے ناز اٹھاتا تھکتا نہیں تھا، مگر تب رشتہ اور تھا، ایک کزن تھا، بھائی جیسا کزن، جسے بھائی کہتے ہوئے وہ تھکتی نہیں تھی، اور وہ بھی اسے بہنوں جیسا پیار دیتا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی وحاج سے ملتے بے احتیاطی کی ہو۔ وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اور وہ چھوٹی بہنوں کی طرح دوسرے کزن کے نام لے کر اسے تنگ کرتی تھی، مگر اب بہن بھائی جیسا وہ خوبصورت رشتہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے بڑے کیا سوچ کر ایسے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ کیا بھائی سے شوہر تک کا رشتہ ایسا تھا جسے آسانی سے قبول کر لیا جائے؟ ہمیشہ جسے بھائی کہا جائے، اسے شوہر تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لڑکیاں ہوتی ہی نادان ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک سی ہو جاتی ہیں، ماحول میں ڈھل جاتی ہیں اور کہتی ہیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہانیہ، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو الینا آئی ہے۔ وہ کالج سے آئی تو ماں جی کی پکار پر ان کی جانب چلی گئی۔ وہ جس ہستی سے اسے ملوا رہی تھی، وہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ الینا چھوٹی پھپھو کی بیٹی تھی اور ہانیہ سے 5 سال بڑی تھی، مگر اس کے باوجود وہ غیر شادی شدہ تھی۔ کیوں؟ خدا کے بعد یہ صرف الینا اور اس کی والدہ ہی جانتی تھی۔ ہانیہ کی اس سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ حاج کے علاوہ کسی سے بنا کے نہیں رکھتی تھی۔ کھڑی کیوں ہو ہانیہ؟ آؤ بہن سے ملو۔ بہن سب سے بڑی دشمن تھی وہ۔ السلام علیکم۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا۔ الینا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ بہت خوش، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ ماں جی کھانے کا کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ اور وحاج کیسے ہیں؟ ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگتی تھی۔ اس نے کرارا سا جواب دینا چاہا۔ او معاف کرنا، تمہیں کیسے پتا ہوگا وہ کیسے ہیں؟ وہ تمہیں اور تم انہیں زہر لگتی ہو نا اب؟ الینا نے تپانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا۔ وہ اسے پر طنز کر رہی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی ملازمہ کھانا لیے اندر آ گئی تھی۔ وحاج سے اس کا معاملہ اگلی رات کے کھانے پر ہوا تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، شام میں ہی لوٹا تھا۔ الینا کی وجہ سے ماں جی نے کھانے پر اہتمام کروایا ہوا تھا۔ زیادہ تر ڈشز اس کی پسند تھی، بلکہ وحاج کی پسند کی، کیونکہ جو وحاج کو پسند تھا وہی الینا کو پسند تھا۔ وحاج نے اس سے چھوٹی موٹی باتیں پوچھ کر کھانا پر دھیان رکھا تھا۔ ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی الینا کو نوٹس کر رہی تھی۔ وہ بار بار وحاج سے کوئی نہ کوئی بات کرتی۔ اسے سب کچھ گھوم کر دیکھنا تھا، وہ بھی وحاج کی میزبانی میں۔ ہانیہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی، جو کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، اور حیرانی تو اسے ماں جی پر تھی۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ اس کی ایسی بے تکلفی انہیں پسند نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ اسٹڈی میں چلی گئی۔ ماں جی اور وحاج ہانیہ کے ساتھ لاؤنج میں چائے پینے میں مصروف تھے، مگر اسٹڈی میں اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ برسوں کی دشمنی تھی ان کی، جسے اب نظر انداز کرنا ناممکن سا تھا۔ وہ پہلے بھی وحاج کی وجہ سے، سب سے خاص طور پر الینا سے پیر لے لیتی تھی، اور اب کتاب بند کرتے ہوئے وہ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ ماں جی اب وہاں نہیں تھی، وحاج اور الینا ہی تھے۔ الینا کچھ کہہ رہی تھی اور وحاج دہیمہ سا مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ تھی یا آگ کے شعلے؟ ہانیہ بری طرح جلی ہوئی تھی، غصے سے چھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میری بلا سے جتنی باتیں کرنی ہیں کریں، فضول انسان۔ پہلے کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا، اور اب باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ خیر مجھے کیا، بھاڑ میں جائیں دونوں۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ کچھ دن کے لیے تو نظر انداز کر دیا تھا اس نے، رات کے کھانے کے بعد چائے ساتھ ہی پی جاتی۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ چائے پینے لگی تھی، مگر ان دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی، جبکہ الینا کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وحاج کو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ہانیہ کو اپنی رائے چھاڑتے ہوئے دیکھتی رہتی، اور وہ صبح پھر باغ پر بھی ساتھ جانے لگی۔ وحاج نے اسے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی، ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ الینا کہاں ہے بھوا؟ کالج سے آ کر اس نے الینا کا پوچھا۔ ماں جی اپنے کمرے میں تھی اور الینا دکھ نہیں رہی تھی۔ وہ بابا کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہیں، ابھی نکلے ہیں دونوں۔ تو اب وحاج اسے اس طرح گھمائے گا بھی؟ وہ اور وحاج گاڑی کے پاس کھڑے تھے جب الینا اندر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج وحاج نے اسے امرود کے باغ دکھانے کا وعدہ کیا تھا،
اف اللہ، اب تو ہو گئی سیر۔ ہانیہ نے اسے دیکھتے ہی سر پر ہاتھ مارا۔ وحاش نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ الینا ان کے پاس چلی آئی۔ ماں جی کہہ رہی تھی تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی جانا چاہیے، چلیے۔ وہ گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے الینا، آپ اپنے کپڑے چینج کرائیں تو بہتر ہے، کیوں ہانی؟ وحاش نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی، جی بالکل، آپ کے ڈریس کا کلر کچھ ڈل سا ہے اور جوتے۔ ہانیہ نے الینا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو کہ پنک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ وائٹ جوتوں میں اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا ڈل ہے؟ الینا نے پریشانی سے باری باری انہیں دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں بہت خود پسند تھی، جس کا ان دونوں کو خوب اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ کافی ڈل ہے، آئی تھنک چینج کر لینا چاہیے آپ کو، اگر نہیں تو اٹس اوکے، ہم نکلتے ہیں۔ وحاش نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں، صرف 2 منٹ میں کپڑے چینج کر آتی ہوں۔ اوکے، بس 2 منٹ، وہ کہتے ہوئے اندر کو چل دی۔ اور جوتے بھی؟ ہانیہ نے پیچھے سے آواز لگائی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ وحاش بھی فوراً سے پہلے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چلیں جلدی نکلیں، وہ آ جائے گی۔ ہانیہ نے جلدی کا شور مچایا اور اگلے 20 منٹ میں وہ اپنی منزل پر تھی۔ ہانیہ بی بی، آ کر کھانا کھا لیں۔ ماضی میں کھوئی، اسے وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ رات کے 8 بج رہے ہیں اور دوپہر سے اسٹڈی روم میں یوں ہی بیٹھی تھی، اداس تھی۔ بیتا وقت شاید یاد آ رہا تھا۔ کسی اپنے کا یکدم انجان بن جانا روح تک چھلی کر دیتا ہے۔ اسے وحاش اور اپنا رشتہ واپس چاہیے تھا۔ وہ اسے بھول گیا تھا، پوری طرح فراموش کر گیا تھا۔ الینا سے اب وہ نہیں لڑ سکتی تھی۔ اسے شوہر کہنا آسان نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے تعلق کو قبول نہیں کرے گی اور الینا یہ بات جانتی تھی۔ مگر وحاش اس لڑکی پر اپنا وقت صرف کر رہا تھا۔ اس پر صرف ہانیہ حیدر کا حق تھا۔ کوئی کیسے ان کے درمیان آ کر اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ مگر یہ جگہ تو وہ خود دے رہی تھی۔ مگر یہ بات ہانیہ حیدر کو کون سمجھائے، کون سمجھائے؟ ہاں آخر کون؟ وحاش الینا لان میں بیٹھے تھے جب ہانیہ ان کے پاس آئی۔ اس کی پکار پر جہاں وحاش نے حیرت سے سر اٹھایا، وہیں الینا کا بھی منہ بن گیا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ انداز سادہ تھا۔ الینا نے بغور وحاش کو دیکھا۔ خاتم اپنے کوارٹر میں ہے، میں اسے بلا دیتا ہوں، وحاش نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ الینا نے ایک مسکراہٹ ہانیہ پر اچھالی، طنزیہ مسکراہٹ ہے۔ ہانیہ نے اسے یکسر نظر انداز کیا تھا۔ میری ذمہ داری آپ پر ہے، خاتم پر نہیں۔ وحاش نے کچھ پل اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گئی تھی، پھر خاموشی سے اٹھ گیا۔ الینا بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ الینا آپ بھی آئیں، کمپنی رہے گی، وحاش نے مسکراتے ہوئے الینا سے کہا۔ شفاف مسکراہٹ، دل میں اترتا انداز۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی زبان پر قابو پایا۔ ہاں میں چلوں تو؟ مگر ہانیہ کو برا نہ لگ جائے، اس نے بڑی معصومیت سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وحاش نے بھی ہانیہ پر نگاہ اٹھائی۔ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے الینا آپی، جب ہسبینڈ وائف ساتھ ہوں تو کسی تیسرے کا ہونا کباب میں ہڈی جیسا ہوتا ہے۔ نرم لہجے میں چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ لیے بہت صاف جواب دے دیا گیا۔ الینا اپنے چہرے کے زاویے چھپا نہ پائی۔ وحاش ہانیہ کو دیکھتے ہوئے حیران ہو رہا تھا۔ چلیں وحاش، اس نے مسکراتے ہوئے وحاش کی طرف دیکھا۔ وحاش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر الینا کو دیکھا، معذرتاً مسکرایا اور قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا تھا الینا؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے وحاش نے پوچھا۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا اور حیرانی سے وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ نے گود میں رکھے ہاتھ آپس میں ملائے اور ذرا سی ڈری۔ اگر غصہ آ گیا تو؟ کیا کیا تھا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہی جو کچھ دیر پہلے کیا ہے آپ نے، وحاش نے لفظ چبا کر کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بالکل ناسمجھی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وحاش اس کے انداز سے زچ ہونے لگا۔ مجال ہے جو لڑکی سے کوئی سیدھا جواب دے دے، یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اب کے بار لہجہ سخت تھا۔ ہانیہ کا دل ذرا سا کانپا۔ اور میں کیا اچھے سے جانتی ہوں؟ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وحاش نے غصے سے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ الینا کو یوں انسلٹ کیا؟ ہاں مہمان سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ گاڑی آہستہ کر دی گئی۔ وہ اس کی خبر لینا چاہتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے انسلٹ نہیں کیا، انہیں تو اتنا پتہ ہونا چاہیے ہسبینڈ وائف کی کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ساری میزبانی آپ نبھا تو رہے ہیں، سو میری طرف سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاف کوئی کی عادت تھی یا پھر کم عقلی؟ اپنی بات مکمل کر کے اپنی نادانی کا احساس ہوا۔ وحاش کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ کتنا دلچسپ انداز تھا اس کا، بچوں جیسی کیوٹنس، خالص اور شفاف باتیں۔
اچھا ہم ہسبینڈ وائف ہیں، ویسے کچھ دن پہلے کسی نے کہا تھا وہ اس رشتے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو اب یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اس کی بات یاد دلا رہا تھا۔ ہانیہ بول کر پچھتا رہی تھی۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب کیا؟ اس نے آگے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راستہ دیکھتے ہی اس نے شور مچایا، اور اپنی بات گول کرنے کے لیے شور مچانے کا نسخہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ ہانیہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے بوا سے کہہ دیا ہے۔ بڑی ماں، ماں جی اور الینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ہانیہ نے آ کر بتایا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کھانے میں کیا کچھ بنتا ہے۔ اسے کھانے پینے سے اتنی رغبت نہیں تھی، بس میٹھا وہ خاص کہہ کر کبھی بھی بنوا لیتی تھی۔ ماں جی نے آ کر کچن پر دھیان دیا تھا۔ پڑھائی کی وجہ وہ اسے گھر کے کاموں کا نہیں کہتی تھی، مگر آج تو اس نے خود ہی۔ یہ بھی یوں ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ الینا کے آ کر وحاج کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ رات کا کھانا الینا کی فرمائش کا، دوپہر میں کہیں باہر کا کھانا۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر گھوم پھرنے کے چکر میں رہتی تھی، اور ناشتے کے لیے ان کی ٹائم ان سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ اگر اتنا یقین تھا کہ اسے الینا وحاج کے ساتھ اس کی پسند کا ناشتہ ہی کرتی ہے، اس لیے بس آج ذرا خیال آ گیا تھا۔ گریٹ، آج تو پورا مینیو ہی چینج ہے، مزہ آ گیا۔ رات کھانے کی میز پر وحاج نے خوش دلی سے کہا، کافی دنوں سے پاکستانی کھانے تھے، جبکہ آج چائنیز اور اٹالین بھی تھے، اور سب اس کی پسند کے تھے۔ آج کا مینیو ہانیہ نے ترتیب دیا تھا۔ اچھا تو ہوگا نا؟ ماں جی نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وحاج نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ گلابی چہرہ مسکرا رہا تھا۔ انقلاب پہ انقلاب! وہ حیران نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا تو ہے ماں جی، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اتنا الٹا سیدھا کھاؤں گا تو اچھا نہیں رہے گا۔ نکہت زدہ لہجے میں کہا گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا؟ ڈاکٹر کو دکھایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ماں جی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہانیہ اور الینا بھی فکر مند ہوگی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا ماں جی، بس ذرا آرام کروں گا تو اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ان کا ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا، ہانیہ تمہیں وحاج کا خیال رکھنا چاہیے، مگر تمہیں اپنی پڑھائی کے سوا کچھ دکھتا نہیں، بالکل پرواہ نہیں تمہیں ان کی۔ الینا نے سخت لہجے میں ہانیہ پر اپنا غصہ نکالا۔ کل شام والی بات کی بھڑاس بھی اسی میں تھی۔ ہانیہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں، میری ہانی بہت اچھی ہے، اتنی مشکل پڑھائی کے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھتی ہے، بس یہی لاپرواہ ہے۔ ماں جی کی آواز نے اس میں ایک نئی جان پھونکی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ الینا نے ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ چلو وحاج، کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ہانی اپنے میاں کا خیال رکھا کرو، میں کچھ ہلکا بنوا دیتی ہوں۔ ماں جی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وحاج کے ساتھ ہانیہ بھی کمرے کی طرف چل دی۔ وحاج کمرے میں آتے ہی بیڈ پر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ ہانیہ چپ چاپ اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ وہ رونا چاہتی تھی بہت زیادہ، دل تھا کہ بھر بھر رہا تھا۔ زندگی کس طرف چل نکلی ہے؟ کلین پر بیٹھے وہ بے واس آنسو بہانے لگی۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی الینا پر اپنا آپ ثابت کر سکے، ایک اچھی زندگی کا تاثر دے سکے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف وحاج تھا جس سے بات کرنا بہت مشکل لگتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ بدل نہیں پا رہی تھی۔ ہمیشہ سے اسے بھائیوں جیسے سمجھا تھا، عزت کی تھی، احترام کیا تھا، اس کی طرف سے بھابھی کے خواب دیکھے تھے، اور اب بھائی تھا، دوست تھا اس کا، لیکن نہیں، بھائی بھائی ہوتا ہے اور دوست دوست ہوتا ہے۔ بھائی جیسا دوست نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بھائی بھائی کہنے سے کوئی بھائی تھوڑی بن جاتا ہے۔ بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ آپ کو دے، اور جب اللہ بھائی دیتا ہے۔ الینا کی بات پر خاموش رہا۔ اس کی اداس صورت، سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی اور کے لیے اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا اس نے، اور وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ماں کی یاد آئی تھی، اور تب بھی آئی تھی جب اپنا دل رو رہا تھا۔ ہائے یہ اولاد! ماں کا دل روئے تو دیکھنا گوارا نہیں تھا، اور خود ہر آنسو پر صرف اسے پکارتے تھے۔ اسے بھی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ آنسو روانی سے جاری تھے۔ ماں جی آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ہانیہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ صبح سے اسے نہیں دیکھا۔ وہ سمجھا وہ کالج گئی ہے، مگر وہ اب اس کے سامنے تھی۔ وحاج نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر ایک پل کے لیے رکا۔ تم نہیں آؤ گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا۔
اس سے لاتعلق رہنے کا عہد کرنے کے باوجود وہ اس سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ وہ چلتے ہوئے اسٹڈی روم کے دروازے تک جا پہنچی تھی، وجہ اس نے سننے کا ایک اور بہانہ بنایا۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، اور ویسے بھی آپ کو اس سے کیا؟ الینا تو ادھر ہے نا، آپ کو کمپنی مل جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، جب الینا وہاں ہے تمہارا ہونا نہ ہونے سے کیا مطلب؟ وحاش نے ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، اور بنا اسے دیکھے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے غصے سے اپنے آنسو پونچھے۔ دل کا ایک حصہ اسے چاہتا تھا، دوسرا اس سے انکاری تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیا مسئلہ ہے۔ اگر اس سے لاتعلقی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے یوں انجان رویے پر تکلیف کیوں تھی؟ اس رشتے کی کشش تھی یا کچھ اور؟ وہ وحاش حیدر کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ خود کے اندر یہ تبدیلی اس کے لیے بھی کافی حیرانی کا باعث تھی، اور ماں جی سے کھانے کا پوچھتی، ان کی خوراک اور دواؤں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی، شام کی چائے بھی ان کے ساتھ پینے لگی۔ الینا بھی وہی تھی، مگر وہ اسے خود پر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ نے اسے ایک مہمان کی حیثیت دی تھی، البتہ الینا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا جس کا اظہار وہ اپنے رویے سے کر رہی تھی۔ وحاش کے ساتھ بھی تلخ کلامی کم ہو گئی تھی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، اور اگر اس سے بات کرتی تو ضرورت کے چند الفاظ کہتا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اتنا تھا کہ اب وہ خود حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کالج سے چھٹیاں چل رہی تھیں، کچھ اس وجہ سے بھی سکون تھا۔ اب بھی وہ ماں جی کو چائے کا پوچھنے جا رہی تھی جب کمرے میں اپنا نام سن کر رک گئی۔ ہانیہ ابھی پڑھ رہی ہے عصمت، اور تو ابھی صرف 8 ماہ ہوئے ہیں وحاش کی شادی کو۔ آغا میاں بھی ہر بات کی جلدی مچا دیتے ہیں۔ وہ اس کی ماں سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ ہانیہ کا دل بے اختیار پگھلا۔ اس نے اتنے عرصے سے اپنے سب سے قریبی رشتے سے بات نہیں کی تھی۔ الینا بچی تو اپنی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا وحاش دوسری شادی پر اتنی جلدی راضی ہوگا۔ وقت ٹھہرا تھا یا دھڑکن، وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ روح فنا ہوئی تھی یا امر، سمجھ نہیں آیا اسے کیسے۔ آنسو بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہر دکھ تکلیف خود میں سمو لیتے ہیں، ہر اذیت خود میں سمیٹ کر انسان کا دل ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کوئی بھی سلامت نہ رہتا، دل درد سے پھٹ جاتا، اور جب دل سلامت نہ رہے تو وجود کی کیا اوقات۔ دل اداس تھا، بہت اداس تھا، آنسو تھے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جانتے ہوئے بھی وہ انجان تھی۔ آخر اتنی بے چینی اور تکلیف کیوں تھی؟ جب سے ماں جی کی باتیں سنی تھی تب سے پریشانی سے برا حال تھا۔ پچھلے دنوں سے اسے اپنی بھی خبر نہیں رہی تھی، اور وحاش وہ ٹھیک تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی وہ اس سب باتوں سے واقف ہے یا نہیں۔ ان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان تھا جس پر آخری کیل ٹھونکی جا رہی تھی۔ وحاش سے جتنی ناراضگی سہی، مگر اس پر کسی اور کا حق دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کا ساتھی رہا تھا۔ ہر بار اس کے آنسو بہاتے ہی وہ پھر سے اس کے چہرے پر مسکان سجا دیتا تھا، اور ہانیہ حیدر کو احساس ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس کی قسمت میں وحاش حیدر کا ساتھ لکھا تھا تو ٹھیک لکھا تھا۔ رب کا یہ احسان بہت بڑا تھا، آخر وہ اس کے ساتھ تو تھا ہمیشہ کے لیے، ایک جائز اور مقدس رشتے میں بندھ کے۔ اگر وحاش حیدر نہ ہوتا تو ہانیہ حیدر بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کی عادت بن چکا تھا، اسے دیکھنا، اس سے باتیں کرنا بہت ضروری تھا، بہت زیادہ، سانس لینے جیسا ضروری، دل دھڑکنے جیسا ضروری۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو ہانی، وہ کبھی بھی ہمارے درمیان کسی تیسری کو نہیں آنے دے گا، آئی پرومس۔ وہ انگلینڈ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کے لیے ایک بریسلیٹ بھی لے کر آیا تھا، وائٹ گولڈ کا۔ وہ بریسلیٹ بہت خوبصورت، ہانیہ نے بہت فرمائش کر کے منگوایا تھا۔ پھر وہی بریسلیٹ ہانیہ کو بھی اچھا لگا، اور ماں جی اور پھپھو کے زور دینے پر ہانیہ نے رونی صورت لیے وہ بریسلیٹ الینا کی طرف اچھال دیا۔ بعد میں وہاں کیا ہوا وہ نہیں جانتی، بس الینا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی، اور وحاش کچھ دیر بعد اس کے پاس آیا اسے بریسلیٹ پہنانے۔ اس لیے کسی اور کی وجہ سے مجھ سے خفا ہونے کی غلطی مت کرنا۔ میرے لیے سب سے تکلیف وہ چیز تمہاری ناراضگی ہے۔ پھر کیسے کوئی تیسرا اس کی جگہ لے سکتا تھا؟ لیکن وہ پہلے اس کی دوست تھی، سب سے خاص دوست، جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ اب اس کی بیوی تھی جس کی جگہ کوئی بھی عورت لے سکتی تھی۔ آخر خاندان کی ریت کا سوال تھا۔ ہر مرد کی طرح وحاش کو بھی 2 سے 3 شادیاں کرنی تھی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو خاندان کی جائیداد بھی محفوظ رکھنی تھی۔ وہ بے بس تھی، بہت بے بس۔ ہانیہ، ہانیہ، اپنے نام کی پکار پر اس نے چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹائی۔
وہاج اسے پکار رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہاج بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، بے خبر رہ نہیں سکتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا رویہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ بہت گمسم سی، اداس سی دکھائی دیتی تھی، اس لیے وہ پریشان تھا۔ اتنی اداس تو وہ شادی کے وقت بھی نہیں تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہا اور اب وہ پچھلے 15 منٹ سے اسی حالت میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی بار پکارنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہاج نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا۔ صوفے پر اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح کونیوں تک اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نیلی اداس آنکھیں، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، موٹی گہری نیلی۔ لوگ کہتے ہیں حسین آنکھیں اداسی میں اور بھی حسین لگتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ وہاج حیدر علی کو دنیا میں ہانیہ حیدر کی اداس آنکھوں سے زیادہ برا کچھ نہیں لگتا تھا۔ سادہ کالے لباس میں اس کی رنگت اور بھی روشن دکھتی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح گلابی سا، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اسے تو اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں لگتا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ کیسی ہو؟ اسے لگا اس نے یہ لہجہ صدیوں بعد سنا ہے، وہی میٹھا لہجہ۔ مگر سوال وہ نہیں تھا، یہ سوال اس کے لیے نیا تھا۔ وہاج کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اس کے حال سے یوں ہی واقف رہتا تھا، اس کے چہرے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹھیک ہوں جواب بھی نیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہانی فکر مند لہجہ۔ مسئلہ؟ تم تو یہ مت پوچھو، ہمیشہ کی طرح اب بنا کہے سمجھ جاؤ ہر بات، ہر مسئلہ۔ وہ صرف سوچ کے رہ گئی، کہہ نہیں پائی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ آنسو کا پھندا سا سینے میں اٹکا تھا۔ اور کچھ دن بعد یہ شخص میرا نہیں رہے گا۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، وہاج نے اب کے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر چند پل اسے دیکھتا رہا ہے۔ حیرت اور تکلیف بیک وقت اس پر واضح ہوئے۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی تپ رہے تھے۔ نبض آہستہ سے چل رہی تھی۔ نہ جانے اسے کب سے بخار تھا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ اس سے اتنا غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ دھیما لہجہ۔ وہ بہت شرمندہ تھا، نہ جانے کیوں۔ اور تم نے کسی کو بتایا نہیں؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک منظر نظروں میں لہرایا تھا۔ ہانیہ چلو اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور وہاج اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا لیکن کیوں؟ مجھے ابھی جھولا جھولنا ہے، میں نہیں جا رہی۔ اس نے منہ پھلا کر کہا تمہیں بخار ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہے میں نے، اندر جا کر آرام کرو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ بخار اور مجھے نہیں تو بالکل بھی نہیں، ایسے موسم میں ماتھا گرم ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی چھوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تم اٹھ رہی ہو کہ میں جھولا اتروا دوں؟ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا آپ بھی نہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے چھوٹی ماں نہیں بلکہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب چل دی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہاج کی آواز پر وہ حال میں واپس لوٹی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے صوفے سے اٹھا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ وہاج نے اس پر کمبل اڑایا اور پھر موبائل تھامے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کوئی چیز اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ اندر ہی اندر گھر رہی ہے اور یہ تکلیف بخار کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر عاقف اس کے ایک دوست کے والد تھے۔ تم بہتر سمجھ سکتے ہو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، دوائی میں نے لکھ دی ہے، مگر کوشش کروں گا اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اسے وقت دو، خوش رکھو تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرے، اس کا من ہلکا ہو جائے۔ آخر اب ایسی کون سی بات تھی جو ہانیہ کو اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی؟ شادی کو کافی وقت گزر گیا تھا، اس دوران اس کی حالت ٹھیک رہی تھی، یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اس سے لاتعلق ہی سے، مگر وہ اپنے حال میں خوش تھی۔ پھر پچھلے چند دنوں سے ہانیہ کے رویے پر اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا ہے سو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے سو وہ اس سے انجان رہنے لگا مگر غافل نہیں۔ اور پھر الینا کے آنے پر اس نے ایک نئی بات نوٹ کی،
وہ تھی ہانیہ کی بے چینی اور اداسی۔ اسے 2 دن میں پورا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ الینا سے بری طرح جیلس ہے۔ اسے الینا کا آنا اچھا نہیں لگتا، یہ عام سی بات تھی۔ اسے الینا پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے کباب میں ہڈی کہا کرتی تھی اور اس بات کا اظہار بھی وہ کئی بار وحاش سے کر چکی تھی، مگر اب وہ سوائے جلنے کڑکنے کے کچھ نہیں کرتی تھی اور وحاش کو اس کا ایسا چہرہ دیکھ کر مزہ آنے لگا تھا۔ آخر اسی بہانے سے ہی صحیح وہ تھوڑا اسے اہمیت تو دیتی تھی۔ نہ جانے کیسا تعلق تھا ہانیہ کے زہر اگلنے کے بعد بھی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس کی مسکراہٹ اسے جینا سکھاتی تھی، اس کا ہونا اس کی زندگی کی علامت تھا۔ محبت تھی یا اس سے کچھ زیادہ، عشق تھا یا اس سے کچھ کم، مگر وحاش کے لیے ہانیہ بہت ضروری تھی، جیسے پھول کے لیے خوشبو، جیسے آنکھ کے لیے بنائی۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی ہماری ہانی بیٹا۔ ماں جی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی پوری رات اور اگلا دن وہ غوطگی میں رہی۔ شام کا وقت تھا، ماں جی اور الینا اس کے کمرے میں تھی۔ وحاش کہاں تھا؟ دماغ بس اسی سوچ میں اٹکا ہوا تھا، کیا کر لیا طبیعت کو؟ ذرا جو خیال ہو آپ کو کسی کا، اتنی اجنبیت برتا ہے کوئی؟ آخر کسی کو تو بتانا چاہیے تھا۔ ماں جی اس کا ہاتھ تھامے غصہ نکال رہی تھی۔ الینا بھی قریبی کرسی پر بیٹھی، اس کا موڈ آف تھا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی ماں۔ اب تو ٹھیک ہی ہو نا تم؟ ٹھیک کیسے نہ ہوتی؟ آخر پورے 24 گھنٹے وحاش کو گھن چکر بنا کر رکھا ہے تم نے، اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ الینا نے جل کر اس پر طنز کرنا چاہا، مگر اس کی بات پر ہانیہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی خوشی بھی ہوئی۔ وہ حیران سی اسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا وحاش نے اتنا خیال رکھا تھا میری اتنی بدتمیزی کے بعد بھی؟ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پائی تھی، جب بھی سمجھی تھی غلط سمجھی تھی۔ جو تعلق توڑتا ہے وہ کہیں سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ دل کے تعلق بھی یوں ہی نہیں ٹوٹتے۔ بہت بے رحم کیا ہے تم نے وحاش کو، اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا تمہیں۔ الینا کا غصہ اترنے میں نہیں آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا ہانیہ کو کہیں غائب کر دے۔ اتنی مشکل سے وحاش سے اچھے سے پیش آنے لگا تھا، اب پھر وہی ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ اب تک وحاش کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وحاش شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، اس لیے آئے رشتے دوستی میں ڈھل کر وہیں کے وہیں رہ گئے تھے، مگر اب تو بازی کچھ ہی دن میں اس کے نام ہو جانی تھی۔ پھر یہ بدشگونی کیوں آخر؟ آج وہ وحاش کا رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو فکر، بے چینی، اذیت تھی، وہ شاید محبت تھی۔ وہ بہت خاص تھی، وہ ان جذبوں سے ڈرتی تھی۔ آخر محبت میں بدگمانی کتنا اثر رہ سکتی ہے؟ اب وہ ہانیہ کو سنا رہی تھی۔ وحاش ہانی کا شوہر ہے الینا، اور وحاش کا فرض بنتا ہے وہ ہانی کا خیال رکھے۔ کوتاہی اس سے ہوئی ہے سو مداوا بھی اسے ہی کرنا ہے۔ ماں جی کو الینا کی بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ اسے یہیں روک دینا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ تو اس رشتے کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، محبت بھرے خوبصورت رنگ۔ وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وحاش اور ہانیہ کو لے کر وہ باقی سب کی طرح یہی سمجھتی آئی تھی، وہ اسے بچوں کی طرح چاہتا ہے، مگر اب وہ جانتی تھی یہ تعلق روح کا تھا، دل کی دھڑکن کا ہے، بدن کے سانس سے، انمول اور شفاف جذبہ جسے محبت کہتے ہیں۔ ہانیہ وہ چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب وحاش کی پکار سنائی دی، اس نے بازو نہیں ہٹایا۔ وحاش نے ایک بار پھر اسے پکارا، وہی جواب، پھر وہ ایسے ہی پڑی رہی۔ میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، اس لیے اچھے بچوں کی طرح اٹھو، میڈیسن لو۔ وحاش نے اس کا چہرہ بازو سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی دائیں طرف کھڑا اسے دوائی پکڑانے لگا۔ مجھے نہیں کھانی، روٹھا لہجہ، اسے میڈیسن فومیا تھا۔ میڈیسن نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ مجھے نہیں ٹھیک ہونا۔ اب آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ کیوں اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ جب یہ سب کچھ دنوں کا کھیل تھا تو کیوں اس کے لیے خود کو بے رحم کر رہا تھا؟ آغا جان اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور وہ اسے کھو دے گی۔ کیوں نہیں ٹھیک ہونا؟ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ گلابی چہرہ اور گلابی ہوا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ کیوں مجھ جیسی بدتمیز لڑکی کو برداشت کرتے ہو؟ میں نے تمہیں انسلٹ کیا اور تم پھر بھی؟ میرے ٹھیک ہونے پر پھر تم اجنبی بن جاؤ گے؟
تو مجھے ٹھیک نہیں ہونا کبھی بھی نہیں۔ بھیگی آنکھیں لیے بس وہ سوچ کر رہ گئی، کہہ نہیں سکی۔ ہانیہ، وحاج نے اسے پکارا۔ اس کا پکارنا گویا آخری زخم ثابت ہوا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں رکھ کے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وحاج پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تکلیف سے چور چور ہوا۔ ہانیہ، اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے وہ پریشانی سے پکارنے لگا۔ دل درد آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وحاج نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی سفید قمیص اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے اپنی محبت کے اظہار میں وہ اس کا سر تھپتھپانے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے آنسو تھم گئے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اس کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ اس کے اثار کا احساس ہوتے ہی اس نے سر اٹھایا، اپنا چہرہ صاف کیا۔ البتہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر رفتار دھیمی تھی۔ وحاج اسے دیکھ رہا تھا، تکلیف سے، دکھ سے، محبت سے۔ ہانیہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وحاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ اب میڈیسن لیں۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے میڈیسن کھلا کر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گیا۔ ہانیہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانیہ، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں ہوں آپ کی۔ وہ بڑی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آج وہ اسے اپنے کمرے میں اس کے بستر پر پڑے چوتھا روز تھا۔ وحاج آج پہلے دن آفس گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے اس کے پاس تھا۔ کچھ نہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ جب بڑی ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی تو پھر انہیں پریشان کیوں کرنا؟ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ ہانیہ ان کی اس دن کی باتیں سن چکی ہے، سو اس سے چپ رہنے کا ہی سوچا تھا۔ جانتی ہو، چھوٹی سی تھی آپ جب میں نے عصمت سے کہا آپ بڑی پیاری پری ہیں، میرے وحاج کے لیے ہی بنی ہیں، وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا وحاج کا دل تو بالکل کوڑا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پاکیزہ جذبات رکھتا ہے۔ نہ جانے کیسا رشتہ تھا آپ دونوں کا، ایک دوسرے کی روح سے واقفیت تھی۔ وہ اس کے بال درست کرنے لگی۔ ہانیہ ان کی بات پر مسکرا دی۔ ہاں، ایسا ہی تو تھا، سب کہنے لگے اب ہانیہ بڑی ہو گئی ہے، اتنی دوستی اچھی نہیں، مگر آپ دونوں دوست ایک دوسرے کی سانس کی طرح لازم تھے۔ ہاں، یہ تو تھا، نہیں کہ اب بھی آپ ایسے ہی ہیں۔ ہانیہ خوبصورت وقت میں کھو گئی۔